बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 सितंबर है, मंगल का दिन, सुबह का वक्त, सन 2022, नई सुबह, खूबसूरत सुबह। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, फ्रेश हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करे आपकी हर दिन खूबसूरत गुजरे, खुशनुमा गुजरे और पुरमसरत गुजरे, खुशियों से भरा हुआ गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। आपका हर दिन ईद का दिन और हर रात शबे बारात हो, अल्लाह करे। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हस्बे मामूल हमारा मेन और पहला सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। इसकी 16वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे अकबर आज़म, मुग़ल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौरे हुकूमत को डिस्कस करने के बाद उसके 9 रत्नों की बात हो रही है, और 9 रत्नों में से भी आखिरी रतन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका इब्तदाई तारुफ मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में दे दिया था। आज कोशिश करूंगा कि इसकी इख्तिताम तक इसको ले जाऊं, जल्दी जल्दी मुख्तसर मगर ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार करते हुए आगे बढ़ते जाएं और इसको क्लोज़ करने की कोशिश करें, ताकि अकबर का दौर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर, मुग़ल आज़म का दौर का यहाँ पे क्लोजिंग करें और आगे बढ़ें अगले चौथे मुग़ल बादशाह के दौरे हुकूमत में, जो शहज़ादा सलीम था, यानी जहांगीर के नाम से जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, शहनशाह हिंदुस्तान ज़िले सुबहानी जहांगीर। जी, तो आखिरी रतन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम था मुनीम खान। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको इसका इब्तदाई तौर पर इसका काफ़ी हद तक इसका तारुफ करवा दिया था। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि मैंने बहुत सी तारीख की किताबें देखी हैं। ये था जी, असल नाम इसका मुनीम बेग था, जो बाद में हिंदुस्तान में आकर इनके वालिद जो थे वो बैरम खान थे। और मैंने आपको बताया था ये अपने 2 बेटों के साथ ये साहब हिंदुस्तान आए थे, एक मुनीम बेग और दूसरा फजील बेग। दूसरे और छोटे बेटे का नाम था फजील बेग। दोनों बेटों को लेकर ये शहनशाह हुमायूं के दौर में हिंदुस्तान में वारद हुए और उनके यहाँ इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की और उनका एतमाद और भरोसा हासिल करते हुए अच्छे ओहदों पर फायज हुए। कहा जाता है कि बेहतरीन काबिल एतबार लोगों में से बैरम खान था और उसके दोनों बेटे फजील बेग और मुनीम खान, जिसका मैं आपके 9 रत्नों में जो आदमी शामिल था वो मुनीम खान था। फजील को ये मुकाम, ये रुतबा, ये मर्तबा नहीं, इसके हिस्से में नहीं आ सका। और जो रवायती दुश्मनी 2 भाइयों में हुआ करती है दरबार में, बादशाहत में, वो भी देखने को मिलती है फजील में और ये मुनीम में। दोनों भाइयों में सगे भाई और आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश इंतहा और परले दर्जे की मुनाफकत से भरे हुए दिलों के साथ। और ख़ास तौर पर फजील खान को इस मामले में तारीख़ अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करती, मुनीम को शाबाशी देती है और फजील को लान तानी करती है तारीख़। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह अकबर आज़म के इस रतन के बारे में भी कोई ज़्यादा मालूमात हमारे पास तारीख़ की किताबों के ज़रिए से नहीं पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि ये पता करूं, सिर्फ इतना पता चला कि ये तुर्कस्तान में पैदा हुआ। अब किस जगह, किस शहर में और किस तारीख़ को, किस सन में पैदा हुआ, ये सारी मालूमात तारीख़ की किताबों में कम से कम मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी। कोशिश के बावजूद अंदाज़ा और क्याफा ही है कि ये तुर्कस्तान, क्योंकि बैरम खान वहीं का रहने वाला था, तो ये दोनों बेटे इनके वहीं पे पैदा हुए होंगे, फ़र्ज़ किया हुआ है और ज़्यादा इम्कान भी यही है। अब तारीख़ के बारे में क्या करें, मकाम के बारे में तो फ़र्ज़ कर लिया, तारीख़ का तो फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता ना, डेट कौन सी थी। बहरहाल हमने आगे बढ़ना है। इसने इत्मीनान हासिल कर लिया जी,
بیرم خان کے بعد بیرم خان کو قندھار اور کابل، یہ جو افغانستان کے دو بڑے صوبے تھے، ان کا گورنر اور حاکم مقرر کیا گیا مختلف اوقات میں، مختلف مواقع پر بیرم خان کو، اور پھر ان کے عدم موجودگی میں بیرم خان کو جب بلوا لیا ہمایوں نے اپنے پاس، جب اس کے یہاں شورش ہوئی، اس کو جنگی عداوتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے کابل اور قندھار سے اسے واپس بلایا، اور یوں وہاں کی جو قائم مقام حکمرانی تھی وہ منیم خان کے ہاتھ آئی۔ منیم خان کو یا منیم بیگ کو جو رتن تھا، اس کو وہاں کی حکمرانی کابل اور قندھار دو صوبوں کی افغانستان میں لمبا عرصہ یہ وہاں پہ حکمران رہا۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تخت دلی نے اسے تب اپنے وہاں پہ طلب کر لیا دربار میں، کس کو؟ منیم خان کو، نویں رتن کو، اور بدقسمتی سے اس نے اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے غنی خان کو اپنا قائم مقام حکمران چھوڑا قندھار میں، افغانستان کے بہت بڑے صوبے میں حکمران چھوڑا۔ اس کو لوٹنے میں دیر ہو گئی منیم خان کو، اور اس نے تب تک وہ گند مچایا یہاں پہ افغانستان میں کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اس نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے پبلک پر، عوام پر، بے راہ ربی کا شکار، ناانصافی کا علم بردار بنا ہوا تھا۔ سارے لوگ، سارے شہری اس سے متنفر ہو چکے تھے، جو اپنے تھے، جو خاص لوگ تھے دربار کے، وہ بھی اندرو اندری مخالفین کے ساتھ ملتے گئے، اور یوں ایک بہت بڑی طاقت بنتی گئی جو دونوں صوبوں پر بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور ان کو لیڈ کر رہی تھی ایک عورت۔ ہے نا عجیب سی بات؟ بہرحال اس میں وہ عورت کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ قصہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تیمور لنگ سے، ایک تاریخ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ تیمور لنگ جو تھا حملہ آور ہندوستان کا، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ منیم خان کا تعلق اسی خاندان سے تھا، کس کے؟ تیمور لنگ کے۔ اور تیمور وہ بندہ ہے جس نے پرلے درجے کی بربریت کا مظاہرہ کیا تھا یہاں پہ، اور یہاں آ کر ہندوستان میں اس نے جئی کی تئی پھیر دی تھی، انتہا درجے کی قتل و غارت گری کی تھی، لوٹ مار کر لے گیا تھا۔ بہرحال اس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق گردانا جاتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہایت سمجھدار آدمی تھا منیم خان، فرما بردار تھا۔ شیر شاہ کے دور میں جو شورشیں ہوئیں، دونوں بھائیوں نے ہمایوں کا ساتھ دیا، مختلف جنگوں میں حصہ لیا، مارکوں کو سر کیا، فتوحات میں اپنا نام درج کروایا، اور یوں بادشاہ کے مصاحبین میں سے یہ دونوں بھائی شامل ہوئے، اور رتنوں میں اس کا نام جو تھا منیم خان کا ہی آیا۔ سخاوت یہ ایک ایسی خوبی تھی اس بندے کی، دل کا سخی تھا منیم خان، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بہت سارے خیر خواہ پیدا کر لیے تھے۔ اس کے پاس جتنا سرمایہ دولت وافر جمع ہوا کرتی، کہا جاتا ہے کہ یتیموں، غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے دل دادا ہو گئے صرف اس کی سخاوت کی وجہ سے، ایک دو نہیں، چار نہیں، اس کے سینکڑوں ہزاروں پیار کرنے والے موتقد لوگ اس کے بن گئے۔ چلتے چلتے یہ ہوا کہ اس نے اپنی عزت پر، تاریخ بتاتی ہے کہ اس بندے نے اپنی عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ساری عمر، اور دوسرا یہ کہ یہ دولت کے انبار لگانے سے دور رہا۔ اس نے اپنے پاس دولت کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، کوشش کی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھے، اور جو زیادہ ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا ادھر کیا ہوا جی؟ لشکر کشی ہو جاتی ہے ہندوستان میں، ہمایوں کرتا ہے دو بغاوتیں، بہت ساری بغاوتوں میں جنگی خدمات اس نے سر انجام دی منیم خان نے، نویں رتن نے، لیکن دو
ایسی جنگیں اور بغاوتیں ہیں جس میں اس کا نام بڑا زور شور سے لیا جاتا ہے۔ 2 مارکے ایسے تھے جن کا نام، جس کا ذکر قابل قدر ہے، قابل غور ہے۔ نمبر 1 یہ کہ علی کلی خان پر انہوں نے لشکر کشی کری، ہمایوں کے حکم پر، بادشاہ وقت پہ تخت دلی کے حکم پر اس کو لیڈ کیا منیم خان نے۔ اور اس کی مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کو کیوں بھیجا جاتا تھا، یہ انتہائی سیانہ اور عقل مندی کے ساتھ الجھنوں کو سلجھا لینے والا آدمی تھا، تنازعات کو صلح جوئی کے ساتھ، بغیر قتل و غارت گری کے، بغیر انسانوں کا خون بہائے بہت سارے معاملات اور بہت ساری بغاوتوں کو اس نے کچل کر دکھایا، ختم کر کے دکھایا، ہمایوں کو بھی اور اس کے بیٹے اکبر کو بھی۔ بہت ساری 2 مشہور زمانہ واقعات ہیں۔ ایک علی کلی خان پر جب لشکر کشی ہوئی ہے تو اس بندے نے لیڈ کیا فوج کو اور جا کر مذاکرات کیے، کہا جاتا ہے تقریباً 35 دن تک مذاکرات ہوتے رہے، اور یوں ایک خاص نتیجے پر پہنچ گئے، اور علم بغاوت جو بلند ہوا تھا، کیا تھا علی کلی خان نے، وہ ڈاؤن کر دیا گیا، پھینک دیا، اور یوں فتح کا جھنڈا گاڑتے ہوئے شاہانہ اور فاتحانہ انداز میں منیم خان واپس اکبر کے دربار میں حاضر ہوا۔ اور دوسرا واقعہ تھا داؤد سلیمان کی فتح۔ داؤد سلیمان وہ آدمی تھا جس نے بہت بڑی ریاست کا حکمران ہوتے ہوئے بغاوت کی کوشش کی، سرکشی پہ آمادہ ہوا، اپنی فوج بنا لی، اپنی طاقت اور اپنی سپر پاور ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہاں پر اب اکبر کو یہ سمجھ آئی، انتہائی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ڈیوٹی لگائی اسی کی، اپنے رتن کی، منیم خان کی، کہ آپ فوج کو لیڈ کر کے جاؤ گے۔ اور اس نے جا کر داؤد سلیمان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بات چیت کے ساتھ 1-2 مواقع پر بات چیت بگڑی بھی، جھڑپیں بھی ہوئیں، مگر لمبا چوڑا خون خرابہ اس نے نہیں ہونے دیا۔ اس نے اس پر، داؤد سلیمان پر یہ ثابت کر دیا اس بندے نے، منیم خان نے، کہ اگر تم میرے ساتھ لڑنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا اور تمہارے سپاہیوں کے بیوی بچوں تک کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی گردنیں اڑا دوں گا، اور میں پھر بھی فتح یاب ہو کر واپس جاؤں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ انسانوں کا خون بہائے بغیر اپنے معاملات کو، اپنے تنازعات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں؟ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، 1-2 جھڑپوں کے بعد اس کو پتہ چل گیا داؤد سلیمان۔ ناظرین، داؤد سلیمان کی کو شکست دینا اور پھر اس کا خاتمہ کر دینا وہ کارنامہ تھا جس نے اکبر اعظم کو، مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر کو، تخت دلی کے بادشاہ کو بہت متاثر کیا، بہت خوش ہوا وہ منیم خان کی کردار سے، اس کے رویے سے، اس کی عقل مندی کا اور موتقد ہو گیا، اور اس نے ماننا اور جاننا پہچاننا، اس کی عزت کرنا شروع کر دیا، اور اس کو ڈھیروں انعامات سے بھی نوازا، اس کے عہدے میں ترقی کر دی، اس کی تنخواہ اور مراعات بڑھا دی۔ اب ہوا کیا کہ اس کو خبر ملی یہاں پہ دلی میں بیٹھے ہوئے کہ ادھر میرے بیٹے غنی خان کے خلاف ایک بہت بڑا گروہ ہے جس نے بغاوت کر دی ہے کابل اور قندھار میں، افغانستان کے 2 بڑے صوبوں میں۔ وہاں پہ جو مرکزی کردار ادا کیا وہ اس کا چھوٹا بھائی فضیل خان تھا، منیم خان کا چھوٹا بھائی، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے فضیل بیگ یا فضیل خان، بعد میں ہوا۔ بہرم خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ آدمی آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا، نابینا تھا، مگر شر پسندی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، شیطانیت، ابلیسیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے جب موقع دیکھا، غنیمت جانا کہ اب اس کا بیٹا غنی، اس نے اپنی عوام کو اپنے خلاف کر لیا ہے، منیم میرے بھتیجے نے، اور اس نے پھر ایک بہت بڑے گروہ سے رابطہ قائم کیا جو ان کی سلطنت کے، اس کی حکومت کے خلاف تھا،
اس کو لیڈ کر رہی تھی ایک عورت جس کا نام تھا چوچک بیگم. چوچک بیگم ایک بہت عجیب اور بہت دلیر نامور کردار گزرا ہے مغل اکبر یعنی جلال الدین محمد اکبر کے دور کا. یہ افغانستان میں اس نے گروہ بنایا جس کا نام تھا چوچک بیگم. جی یہ رہا, یہ نام تھا اس عورت کا جس نے لیڈ کیا جی اس پوری بغاوت کی تحریک کو. اور اس کے ساتھ مل گیا وہی فضیل خان یعنی منیم خان کا چھوٹا بھائی, اور غنی جو اس کا بیٹا تھا اس کے خلاف بغاوت کر دی. جب دلی میں خبر ملتی ہے منیم خان کو تو یہ وہاں سے روانہ ہوا, لیکن اس نے غلطی یہ کی کہ اپنے ساتھ پوری فوج اور تیاری کے ساتھ نہیں گیا. اس کو حالات کی سنگینی کا, خرابی کا صحیح اندازہ نہیں تھا. جب یہ وہاں پہ پہنچا تو اس کو بری حالت میں اس کو گرفتار کر کے اس پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا, اور انتہائی زخمی حالت میں اس کو قندھار سے پھر پشاور منتقل کیا گیا. منیم خان کو نویں رتن کی بات کر رہا ہوں, نویں اور آخری رتن کی. جب وہاں اس نے اپنے زخموں سے اپنی ہڈیوں کو جوڑ جمع کرنے کے بعد زخموں سے نجات پائی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اب میں زندگی کے آخری حصے میں ہوں, مجھے سفر مقدس پر جانے کی یعنی حج کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں جیتے جی حج پہ جاؤں اور وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, اللہ سے بخشش طلب کر لوں. لیکن حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ بادشاہ اکبر نے اس کو حج پر جانے کی اجازت نہیں دی. اس نے کہا کہ جی مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے, حالات اور واقعات اس وقت ہندوستان کے ایسے ہیں, جگہ جگہ پر بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں, ان کو کچلنے کے لیے مجھے ساتھیوں کی ضرورت ہے, تمہارے جیسے قابل قدر لوگوں کی ضرورت ہے, تجربہ کار لوگوں کی, اور میں اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کی کمی کیسے کر دوں. آپ فکر نہ کرو, آپ کے حج کا انتظام کیا جائے گا, اور ممکن ہے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں حج کرنے کے لیے. یہ کہہ کر اکبر اعظم نے اس کو روک لیا حج پر جانے سے. خیر اس نے پھر بعد میں اپنے بیٹے کو ہٹا کر پھر سے یہ پوری تیاری کے ساتھ کابل میں گیا اور باغیوں کا قلعہ کما کر دیا. اس میں چوچک بیگم بھی تھی, اس میں اس کا چھوٹا بھائی فضیل خان بھی شامل تھا, جن لوگوں کو پکڑ کر اس نے قید خانے میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا, اور کچھ کو ختم کر دیا, اور ساری بغاوت اپنے رستے کے سارے پتھر ایک ہی وقت پر ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا اپنا رستہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری اس کی کہانی میں نہ تو اس کی پیدائش کے بارے میں کوئی خاص معلومات ہیں اور نہ اس کی وفات کے بارے میں کتابوں میں درج نہیں ہے کہ یہ کب کس سن میں کیوں کیسے مرا, اس کی وفات کہاں پہ ہوئی. منیم خان کی, نویں رتن کی, اس کے بارے میں بہت کم معلومات مجھے مل سکی ہیں. بہرحال جتنی مجھے ملی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایز اٹ از آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں, آپ کو سمجھانے کی, آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ کرنے کی کوشش جسارت کروں. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ میں کہاں تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں. بہرحال اس کی دوسری بڑی بدقسمتی جو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے منیم خان کی, وہ یہ کہ اس کی جو وراثت تھی دانش مندی کی, فتوحات کی, نیک نامی کی, فرما برداری کی وراثت تھی اس کے پاس, وہ آگے نہیں چل سکی. اس کے خاندان میں ڈکا لگ گیا, رکاوٹ پیدا ہو گیا. اس کا اپنا اکلوتا بیٹا غنی خان, اس کی نالائکی, نافرمانی, بے وقوفی, جہالت کی وجہ سے اس کے خاندان میں مزید آگے اس نے ترقی نہیں کی, اور کوئی نامور شخصیت اس کے خاندان سے, اس کی لڑی سے, اس کے رشتہ داروں میں سے, اس کی اولاد میں سے کوئی نامور ہستی سامنے نہیں آ رہی. نہ تاریخ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے, تاریخ خاموش ہے, قاصر ہے کچھ بتانے سے. تو اس کے علاوہ
بہت بڑا کارنامہ جو اس نے مشرقی پاکستان میں تاریخی عمارات بنوائی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ مساجد تھیں، میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں. اس نے بے شمار مسجدیں بنائیں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق آخری عمر کے آخری حصے میں گجرات سے رہا، اور گجرات مشرقی ہندوستان میں تھا، اور وہاں گنگا اور دریائے جمنا کے کنارے اس نے مساجد کا جال بچھایا. منیم خان نے وہاں پر مساجد بنائی تھی، اور خاص طور پر مسافر خانے بنوائے، اور ایک بہت نامی گرامی بہت بڑا دریا کا پل بنایا، جس کے ساتھ کئی دیہاتوں کو، کئی شہروں کو آپس میں تجارت کرنے میں آسانی ہو گئی. لوگوں کو آنے جانے میں، دریا کو عبور کرنے میں بہت ساری آسانی پیدا ہو گئی. اس کی یہ بات ہے 1566 کی. 1566 میں دریائے گومتی کے مقام پر دریا تھا جس کا نام تھا گومتی، دریائے گومتی. 1566 میں اس نے اس دریا پر پل تعمیر کروایا، دریائے گومتی پر، جو ایسا نامور چیز ہے، ایسی اینٹیک چیز ہے، ایسی ہسٹوریکل چیز بن گئی ہے کہ آج بھی لوگ ہندوستان کا وزٹ ٹور کرتے ہیں نا، تو اس پل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کی مضبوطی اب دیکھیں، تقریباً 6 صدیاں گزر چکی ہیں اس بات کو، اور آج بھی وہ پل دیدہ زیب ہے، پختہ ہے، کہیں سے کوئی ایک اینٹ بھی نہیں بھر کر گری. کوئی کسی سائڈ سے کوئی خستہ حالی اس پل کی نہیں ہوئی. اس کی مضبوطی اور اتنا لمبا وسیع و عریض پل ہونے کے باوجود، دریا کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کے باوجود، پانی کے ریلوں کو سہنے کے باوجود، آج تک یہ پل اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور لوگ اسے دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور منیم خان کو سیلیوٹ کرتے ہیں. اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر کو، مغلیہ خاندان کے تیسرے بادشاہ کو شاباشی دیتے ہیں کہ اس نے صحیح بندے کا انتخاب کیا اپنا رتن بنانے کے لیے، اپنا مصاحب، اپنا خاص آدمی چننے کے لیے، کہ جو کرپشن نام کی کوئی چیز جس کے قریب بھی نہیں گزری تھی. اس نے جتنے کام کیے اور جتنی اپنی کمائی کی، اس میں سے بھی صرف اتنا رکھا جتنا اس کی ضروریات تھیں، باقی سخاوت کر دی، تقسیم کر دیا ضرورت مندوں میں. تو ناظرین، یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ میری درخواست ہے کہ یہاں پہ کلوز کر دیا جائے. اب کافی ہو گیا یہ رتنوں پہ بات. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم مغلیہ خاندان کے چوتھے بادشاہ شہزادہ سلیم، یعنی جس نے جہانگیر کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی، یہ چوتھا بادشاہ تھا جس نے تخت دلی پر براجمان ہوا پوری شان و شوکت کے ساتھ. اب اگلے پروگرام سے شروع کریں گے یہاں سے، اور یوں آج عملی طور پر جو تاریخ تھی اکبر اعظم کی، اس کے دور حکومت کی 50 سالہ تاریخ، اس کو یہیں پہ کلوز کر. جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح آپ کا اپنا فیوریٹ سیگمنٹ ہے آج کا لفظ. جی، آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ فارسی کا ایک لفظ ہے. یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں یہ کیا لکھا ہے. بہت مشہور و معروف لفظ بندہ ہے نا. کون ہے جس نے یہ لفظ نہیں سنا ہوا؟ دوسری جماعت کے بچے سے لے کر پی ایچ ڈی والے بندے سب کو پتا ہے کہ بندہ ایک ایسا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس نام سے. بندہ فارسی کا لفظ ہے جی، اور یہ مخفف ہے 2 الفاظ کا، اور وہ 2 الفاظ پتہ ہے کون سے ہیں؟ بندھا ہوا. لفظ الفاظ تھے
बंधा हुआ। यानी पंजाबी च जिन्हों कहते ने बन्या होया, बंधा हुआ का बाद में बन गया बंदा। यानी यूं कहें कि ऐसे शख्स के बारे में बोला जाता है, या इसकी रूह जो है, जो इसका मतलब है, जो किसी का गुलाम हो, गुलामी के जुमरे में आता हो, जो शख्सियत, जो आदमी, उसको फारसी में बंदा कहते हैं। पहले बंधा हुआ कहा करते थे, अब बंदा कहा जाता है ना। आपके लिए भी, मेरे लिए भी मालूमाती और नई चीज़ है, और आपके लिए भी यकीनन होगी जी। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मज़ेदार आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो पता है क्या है? आज की बात जी, आज की बात ये है, मेरे एक बहुत ही काबिल साद एहतराम उस्ताद मोहतरम ने, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। नाम था सर मोहम्मद दीन। उन्होंने एक बात कही थी मुझे बहुत सालों पहले, जो मेरे ज़हन में रह गई। आज मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा देखो, ज़िंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं, मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से होती हैं, मगर किसी भी मुश्किल, किसी भी आजमाइश, किसी भी बीमारी, किसी भी मुश्किल घड़ी में कभी भी दो चीज़ों का दामन अपने हाथ से ना छोड़ना। नंबर 1, उम्मीद का दामन, और नंबर 2, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रखना। और यकीन जानो कि जैसे वक्त गुजरेगा, आपकी मुश्किलात खुद ब खुद अल्लाह पाक हटाते जाएंगे। और दुख तो आते ही हैं, दिल दुखाते ही हैं, दिल दुखे भी तो तुम मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से ये होता है कि जो आपके खैर खा है ना, उनको हौसला और तसल्ली मिलती है, और जो आपके बदख्वाह हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं, उनको मायूसी होती है, उनको जलन होती है कि ये बंदा इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने के बावजूद मुस्कुरा रहा है, तो उनको तीर की तरह ये मुस्कुराहट लगती है। और जो मायूसी होती है, दूसरी चीज़, उम्मीद को छोड़ देना, ना उम्मीद हो जाना, मायूस हो जाना, ये तो सख्त गुनाह है। अल्लाह पाक का हुक्म है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना। जहाँ इंसान का सब्र जवाब देने लगता है ना, इंसान की बर्दाश्त, अल्लाह पाक कहते हैं, मैं किसी जी रूह को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जहाँ पे इंसान की वुसअत, बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म होती है, अल्लाह की रहमत आगे बढ़कर वहाँ से अपना आगाज़ कर देती है। आप भरोसा तो करके देख। ये थी आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आप इस पे गौर फरमाएंगे। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। फ़ी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।